बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए, सलामती की, सेहत की, तंदुरुस्ती की, कामरानी की, शादमानी की। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी, दुनियावी कोई भी अगर इस टाइम चैलेंज दरपेश है तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारे जो बुजुर्ग, मेरे जो दोस्त ये प्रोग्राम देखते हैं, उनके लिए मेरी खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। और जिन लोगों को माली मुश्किलात का सामना है, अल्लाह ताला अपने गैब के ख़ज़ानों से आप लोगों की मुश्किलात को आसान करे। आज के व्लॉग में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक चीज़ हमें नज़र आनी शुरू हो गई है कि आने वाले वक्त में इस सिस्टम का तो फाइनल फैसला हो चुका है, लेकिन इसके जवाब में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं। एक एक खामोश किस्म का बहुत बड़ा मुआहदा तीन जमातों में, या समझ पीटीआई के साथ कुछ जमातों का होने जा रहा है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वो जो इत्तेहादों की सियासत है वो एक दफ़ा वापस लौट आएगी। लेकिन इसमें पीटीआई के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, उसके इखलाकी तौर पे जो स्टैंडिंग्स हैं उनका एक को चैलेंज होगा, लेकिन वो कैसे उन चैलेंजेस से निकलेगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है इत्तेहाद माजी की तर्ज का वो जल्द वजूद में आने वाला है, और हो सकता है कि उस अब वो ही इस सिस्टम को रोकने, इस सिस्टम से मुराद डेमोक्रेटिक सिस्टम या मौजूदा सिस्टम को रोकने में अपना किरदार अदा करे। दूसरी चीज़ ये है कि आज तमाम तर तवक्कुआत के बावजूद भी इमरान खान साहब के तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी वो दायर नहीं हो सकी। लेकिन दिलचस्प ये चीज़ ये कि हुकूमत ने जो रिव्यू की पिटीशन दायर की वो एक्सेप्ट कर ली गई है। आज बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसर साहब की एक बहुत अहम अदालती ज़िम्मेदार से मुलाकात हुई, उसमें क्या तय हुआ आज के व्लॉग में मेरा दूसरा ये होगा। तीसरी बात यह कि बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि अडियाला के 3 कैदियों ने दरख्वास्त दी है कि जी हमारा भी अशफा में इलाज कराया जाए। यानी इमरान खान साहब के जवाब गज़ल के तौर पे 3 लोग सामने आ गए हैं। ये दरखास्तें कितनी जेन्युइन हैं और इनमें कितनी वर्थ है, और ये किसका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है, और हुकूमत ये जो छोटे हथकंडों पे आ रही है इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, इस पर बात करूँगा। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सरहद यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद कैंपस के अंदर तुलबा एहतजाज कर रहे थे, और जो तुलबा अफेयर्स की जो हेड हैं खातून, उनका वो तुलबा के साथ वो डिस्कस करने और कुछ इस तरह के मामला पे हो रहा था। एक मौक़िफ़ ये भी है, वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, अब मुझे जो रिपोर्टेडली है मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक तबका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो खातून ने अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के ऊपर हरासगी का इल्ज़ाम लगाया था। ये जो इतलात आई है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास मुसद्दिक़ा इतला कोई नहीं है। तो उसके बाद तुलबा एहतजाज कर रहे थे, जिसमें वहाँ पे थोड़ी सी बदमज़गी हुई। तो इसी दौरान उन खातून के जो शौहर हैं, वो कहा जा रहा है कि उन्होंने उन्हें बुलाया, और वो शौहर साहब जो हैं वो एक अहम ज़िम्मेदारी के ऊपर फाइज़ हैं, एक अहम हमारे जो इदारा है उसके ऊपर फाइज़ हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी वर्दी में, कहा नहीं जा रहा बल्कि देखा जा रहा है कि वो वर्दी में आए, वहाँ तो उन्होंने अपने स्टिक से कुछ तुलबा को मारा, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। और जब बच्चों ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया तो उन्होंने पिस्टल निकाल के डायरेक्ट फायरिंग कर दी। डायरेक्ट फायरिंग नहीं की, सॉरी, हवाई फायरिंग की। एक सीधा फायर किया, फिर उसके बाद हवाई फायर किया। पहले मेरे ख्याल पिस्तौल चला भी नहीं उनका, 2 दफ़ा उन्होंने कोशिश की, नहीं चला, फिर तीसरे पे चला। पिस्तौल की सफाई भी मेरे ख्याल शायद सही तरह नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद वहाँ हालात कशीदा हो गए, तुलबा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और जो फेडरल स्टूडेंट्स यूनियन है उसके जो सदर है तौसीफ़ खान, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं होगा, जब तक वो यहाँ आके हमसे माज़रत नहीं करेंगे ये बात टलेगी नहीं। जबकि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका ये कहना है कि जी आज चूँकि पाक फ़ौज का अपना एक मैकेनिज़्म है और उसमें कहीं पे भी कोई छूट किसी को नहीं मिलती, जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे उसे छूट नहीं मिलती, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो भी एक्शन है वो उस में लिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि कर्नल साहब जो थे वो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो तुलबा हैं उन्होंने जाकर उनसे बदतमीज़ी की, उनसे धक्के वक्के उन्हें दिए, जिसके बाद वो ज़रा इश्तिहाल में आ गए। लेकिन सूरत हाल को इतनी अच्छी इसलिए नहीं है कि जो खौफ एक अरसे से मेरे दिल में बैठा हुआ है वो मुझे बार बार डराता है। और वो ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने हीरोज़ को हमेशा सलूट करता था, अभी करता हूँ। मेरे हीरोज़ हैं और मैं उनका मक़रूज़ रहूँगा सारी ज़िंदगी। उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जानों की कुर्बानियाँ दी, वो हमारे हीरोज़ हैं। और बड़ा ही कोई बदबख्त होगा जो उन हीरोज़ को मानने से इनकार करेगा। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की इस वतन की हिफाजत के लिए। लेकिन जो हालात आ रहे हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे। इस पे हमें सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे लिए तो ये बड़ी तकलीफ़ दे, आज का वो वीडियो जो मैंने देखी है वो बड़ी तकलीफ़ दे है। मुझे ये यकीन है कि उनके खिलाफ़ एक्शन होगा, कर्नल साहब हैं या जो भी हैं। और वो पहले भी पाक फ़ौज का जो निज़ाम है वो बड़ा मजबूत है, वो अपने इंटरनल उनका जो एहतसाब का अमल है उसमें किसी को माफ़ी नहीं मिलती, वहाँ सिफारिश नहीं होती, तो उनके खिलाफ यकीनी तौर पे वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। लेकिन उन तुलबा को मुतमईन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें मुतमईन किया जाए, क्योंकि जेनज़ीज़ के अंदर अगर इश्ताल ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये किसी तरह भी को अच्छी अलामत नहीं होगी। बहरहाल जेनज़ीज़ ने जिस तरह रिएक्ट किया है
اور وہ بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہا ہے کہ کیا کبھی کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دن ایک ذرا سی غلطی سے حالات اور واقعات ہی کسی اور طرف چلے جائیں. اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. میرا یہ رائے ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ آج پی ٹی آئی نے درخواست دائر کرنی تھی عمران خان صاحب کے جو ہاسپٹل منتقلی کے لیے. حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا, لیکن وہ باوجود درخواست آج فائل نہیں ہو سکی. کہا جا رہا ہے کہ کل فائل ہوگی. آلریڈی ہی اس واقعے کو ایک ہفتہ ہو گیا اور ابھی تک اس درخواست میں اگر سکم ہے تو یہ تو پھر پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی کیا چیز ہے جو وہ اب تک وہ کر نہیں پا رہے. اطلاعات یہ ہے کہ آج بیرسٹر گوہر نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے ملاقات کی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ سے. اس ملاقات کے اندر انہوں نے درخواست کی کہ بھائی جان آپ کی مہربانی ہے, یہ درخواست ہے ہماری سے ریسیو کریں اور اسے ارلیسٹ بیس کے اوپر اس کی سنوائی کر دیں. جسٹس شاہد صاحب لاہور میں ہیں, وہ یہاں پہ انہوں نے آج کے دن 9 مئی کے کیسز کی سماعت کی اور باقی 2 جج اویلیبل نہیں ہے. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب چاہیں تو نیا بینچ بھی بن سکتا ہے. اور ویسے بہت سارے وکلا مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس انٹرٹین ہی نہیں ہوگا اگلے 1 ہفتہ, یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور سپریم کورٹ کی کاز لسٹ میں یہ نام ہی نہیں آ سکیں گے. اس سے آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ کہیں کھیل. اب سنیں, یہاں پہ ایک پاکستان کے کیا کہتے ہیں تجزیہ نگار صحافی ہیں, انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی جب عمران خان صاحب کے منتقلی کا فیصلہ ہوا وہاں پہ شفا میں, تو اس کے بعد مسلم لیگ نون والوں نے اور انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ جی چاہے کچھ ہو جائے عمران خان شفا منتقل نہیں ہوگا. جس کے بعد ہائی اتھارٹیز کے ساتھ اور فیصلہ سازوں کے ساتھ رابطے کیے گئے, ان کو کنسرن پہنچایا گیا. ان لوگوں نے ان کی جانب سے آغاز میں یہی کہا گیا کہ بھئی عدالتی فیصلہ ہے, لیکن اس کے بعد یہاں تک بات گئی کہ اتنا پریشر ڈیولپ کیا گیا کہ پھر عین موقع کے اوپر عمران خان صاحب کو شفا کے بجائے پمس لایا گیا. لیکن اب پکچر کا دوسرا رخ ذرا سمجھیں. پی ٹی آئی والوں نے اپنی درخواست میں نام نہیں لیا محسن نقوی کا. یہ جنگ اخبار ہے اور اس کی آج کی سپر لیڈ ہے. پی ٹی آئی نے عمران خان کی توہین عدالت درخواست وزیر داخلہ کو کیوں نکالا, پارٹی کے اندر بحث چھڑ گئی ہے. وہ میں آپ کو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس پل کے کردار کے اندر ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو بات کہتے ہوئے ان کی زبان تھتلا جاتی ہے وہ یہ کہہ بھی دیتے ہیں, کر بھی دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر محسن نقوی رپورٹڈلی عمران خان صاحب سے ان کی اگر ملاقات ہوئی ہے جیل میں, اطلاعات کے مطابق کہ جی ان کی وہاں جیل میں ملاقات ہوئی, پھر اطلاعات یہ بھی ہے کہ محسن نقوی کی سہیل آفریدی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ محسن نقوی کی بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اطلاعات یہ کہ جس رات عمران خان کو منتقل کرنا تھا اس صبح بھی محسن نقوی کی بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی اپنی انڈیویجول حیثیت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یا اگر بیرسٹر سیف عمران خان سے جیل میں جا کے ملے ہیں تو کیا وہ کوئی انفرادی طور پہ ملے؟ عالم تو یہ ہے کہ عمران خان کے وکلا جو وکالت نامے پہ دستخط کرانے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو اگر بیرسٹر سیف کے لیے رات کو جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے تو کیا بیرسٹر سیف کی خواہش پہ کھلتا ہے؟ نہیں بھائی جان. بیرسٹر سیف جن کے نمائندے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, محسن نقوی صاحب جو ہیں جن کی ترجمانی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہاں پہ اب ٹھہریں, ذرا دلچسپ چیز سنیں. دنیا اس وقت پوری دنیا امریکہ اور ایران پہ اڑی ہوئی ہے. چین, روس, اسرائیل, جو ملک دنیا کے ان کی سب کے معاملات آ کے اڑ گئے ایران کے اور امریکہ کے معاملات پہ. دلچسپ چیز یہ کہ اسرائیل عہدے جوائن کر کے باہر نکل گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. جس کی لڑائی تھی وہ باہر چلا گیا, جس کی لڑائی نہیں تھی وہ تھے کھڑا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے 9/11 ہوا امریکہ میں, کیا کسی نے بھگتا پاکستان نے. اسی طرح آج امریکہ جو ہے وہ کھڑا ہے, اسرائیل کو انہوں نے اپنے بغل بچے کو سائڈ پہ کر دیا ہے. اب اس میں نیگوسیشن کے لیے جو بندہ ہوگا وہ کتنا طاقتور ہوگا, آپ سوچیں کتنا اس کے اندر مینڈیٹ ہوگا کہ وہ جا کے بات کرے. فیلڈ مارشل صاحب گئے ہوئے ہیں ایران اور وہاں پہ جا کے وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کون گیا ہے؟ کیا وزیر خارجہ پاکستان گئے, کیا وزیر اعظم پاکستان گئے, یا نائب وزیر اعظم پاکستان گئے؟ نہیں گئے. ان کے ساتھ محسن نقوی گئے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ محسن نقوی صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان 4 سالوں میں محسن نقوی نے اپنا پولیٹیکل قد, جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے 30 سال کا سفر 3 سال میں پورا کیا, وہ کیا ہے. محسن نقوی اگر عمران خان کی رہائی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے, اور میں نے کل کے ویلاگ میں کہا کہ محسن نقوی بمقابلہ مریم نواز, تو اگر یہ بات ہے تو آج محسن نقوی صاحب ہیں اس ٹائم فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ایران کے اندر. پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے آج کے ٹی بندر کی ماسٹر پلاننگ پہ بریفنگ لی ہے. اندازہ کریں
ایران میں ایران کا فیصلہ پریزیڈنٹ آف ایران کر رہا ہے. مسعود پزشکیان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, جن سے ملاقات ہو رہی ہے فیلڈ مارشل. ہمارا جو صدر ہے وہ KT بندر کے اندر وہ جو ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے اس کے اوپر بریفنگ لے رہا ہے. وزیر اعظم ساڈا جڑا ہے OSM کو مالی معاملات جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک پمبر پوسا ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ریت کے اندر یا کیا کہتے ہیں پمبو پرالی کے اندر توڑی کے اندر جو ہے سوئی تلاش کرنا. وزیر اعظم صاحب ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو جڑے دنیا کے کام جس سے دنیا کے اندر معاملہ سیدھے نے. محسن نقوی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اس سے آپ محسن نقوی کی طاقت کا اندازہ کر لیں, امپورٹنس کا اندازہ کر لیں. اور محسن نقوی اگر یہ بات سب مان رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یا ہاسپٹل منتقلی کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود نہیں کر رہے, ان کے پیچھے ظاہر فیصلہ ساز ہیں تو ان کی مرضی اور آشرواد سے وہ کر رہے ہیں. اب ایران سے واپسی کے بعد یہ دور ایک دفعہ پھر شروع ہوگا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف 9 مئی کے کیسز بشرا بی بی کے خلاف شروع ہونے جا رہے ہیں پنڈی میں, اس لیے فوج طلب کی گئی ہے, اور عمران خان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ فٹ ہیں, تاکہ کیونکہ ملٹری عدالت میں جو لوگ فٹ نہیں ہوتے صحت کے حوالے سے ان پہ کیسز کا ایشو نہیں ہوتا. یہ وہ اب یہ ساری اسپیکولیشن کس کی طرف سے آ رہی ہے, یہ سارے تجزیے کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب جانے جاتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں معاملات تھوڑے سے سیدھے پدرے ہوتے ہیں, جو کہ مشکل ترین کام ہے, بلکہ ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ترین کام ہے, لیکن اگر وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کام ختم ہو جائے گا. اور یہ تو طے ہے کہ جناب ان کا کام ختم ہو گیا ہے. اب آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا الائنس کیسے بننے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان خود چل کے گئے چکزئی صاحب کے پاس, اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ بناتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پار ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پار ہے, اور وہ اسٹریٹ پار کو وہ دنیا کی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے, انہوں نے حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, بلاول بھٹو جیل جانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی اگر ہم نے سندھ میں اپنی سیاست کو بچانا ہے. اگر سندھ کے اندر کوئی انتظامی یونٹ بن جاتا ہے اور صوبہ بن جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی. وہاں پہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, GDA وہاں پہ بہت مضبوط ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر سندھ کے 5 صوبے بننے ہیں, اگر 5 صوبے بن جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی. کراچی جو انہوں نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا ہے, جس طرح انہوں نے وہاں کے میئر کو بنوایا وہ بھی شرمناک تھا, لیکن انہوں نے بنوا لیا کیونکہ انہوں نے کراچی پہ کنٹرول رکھنا ہے. MKM اور پیپلز پارٹی میں مخاصمت یہ, خیر MKM کو تو میں خیر سیاسی جماعت مانتا ہی نہیں نا, میں ان کو وہ کیا میں بری سی مثال ہو جائے گی یار کہ میں کوئی بری سی مثال دوں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی جو کہیں نوکری اور کر رہے ہیں, تنخواہ کہیں سے لے رہے ہیں, کر کچھ اور رہے ہیں. ان کا پولیٹیکل ویژن, ان کے پولیٹیکل گرپ, ان کی کوئی اخلاقیات نامی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی وجہ کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ MQM کے DNA میں اپوزیشن شامل نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے. وہ سارے وہ لوگ ہیں جو بس موقع پرست, مفاد پرست لوگ ہیں, وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں چاہتی کہ کراچی MQM کے ہاتھ لگ جائے. ویسے آپس کی بات ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی MQM کو, جماعت اسلامی کے امیر صاحب نے بھی یہ کہا کہ MQM کو وہاں سے 17-18 نشستیں دلوائی گئیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے ہر اس شخص کو چن کے سیٹ دلوائی. فیصلہ سازوں پہ جو الزام آتا ہے, جن کا ماضی پاکستان کی بیڑا غرق کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. کراچی اگر آج اپنی اسپیڈ سے چل رہا ہوتا تو یہ کسی طرح بھی دنیا کے سب جدید ترین شہروں سے سب سے آگے ہوتا. لوگ کہتے تھے کہ کراچی جو ہے دنیا کا ثقافتی مرکز بنے گا. پھر اس کے بعد MQM کو انٹروڈیوس کرایا ضیاء الحق نے, اور وہاں پہ پھر کشت و خون وہ بہا, بھتک خوری, ٹارگٹ کلنگ, پرچی مافیا, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا. آج تک وہ جو لڑائی ہوئی تھی پختونوں اور کیا نام ہے مہاجرین کے نام پر, اس میں یہ مسلمانوں کے ملک میں پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ جو کچھ, وہ قابل شرم میں مر جانا چاہیے غیرت سے, جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, جو کچھ بھی وہاں ہوا. سو ان حالات میں پیپلز پارٹی تو طے کر چکے ہیں زرداری صاحب صدارت چھوڑ دیں گے, بلاول بھٹو جیل جانے کو تیار ہو جائے گا, لیکن وہ سندھ کو ٹوٹے نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹرین اگر اس بار ہاتھ سے نکل گئی تو پھر 10 سال کے لیے چلی گئی. میں بہت ساری باتیں جس روٹین سے کہہ رہا ہوتا ہوں, سم ٹائم آپ کو اوپر سے شاید نہ نکل جاتی ہوں, میں کہہ جاتا ہوں جو کہنا ہوتا ہے, بات میں اپنی کہہ دیتا ہوں, آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بھائی جہتوں کو گن نکل گئی تو پھر شاید واپسی شاید کبھی اگلے 10 سال تک نہ ہو سکے. اس لیے مولانا فضل الرحمان میدان میں آنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. PTI اپنی فائنل اننگ کھیلنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ عمران خان کے اوپر 9 مئی کے کیسز آغاز ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے عمران خان ول بی فکسڈ. یہ بات میں دیوار پہ لکھی ہوئی آپ کو بتا سکتا ہوں, اور یہ PTI کو بھی پتہ ہے.
یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اب آپ بے چینی اور ارجنسی دیکھ رہے ہیں. آخری چیز یہ کہ ایک پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں پنجاب کی ایک بہت طاقتور خاتون شخصیت کو ہرایا. ڈنکے بج گئے اس بندے دے نا دے، ٹھیک ہے نا، رولے پہ گئے 4 چفیرے، اور انہیں جناب علی اس کے اوپر